بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. وقال في موضع آخر: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور نوجوان دوستوں، جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں ان سب میں نماز کا حکم دیا گیا ہے. ہو سکتا ہے ادائیگی کے طریقے میں، ارکان اور واجبات میں، اذکار میں فرق ہو، لیکن جہاں تک نفس نماز کا تعلق ہے تو اس کا حکم ہر آسمانی وحی کو ماننے والی قوم و ملت پر رہا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں ہے: فنادت الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب. حضرت زکریا علیہ السلام سے فرشتوں نے کہا اس حال میں کہ وہ محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم ہوا: اقیم الصلاۃ وبشر المؤمنین. نماز کو قائم کریں اور مؤمنین کو بشارت دیجیے. حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم نے طعنہ دیا تھا: یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا. اے شعیب، کیا تیری نماز تجھ کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہم تو ان معبودوں کو چھوڑ دیتے ہیں جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کو بے آباد وادی میں چھوڑنے کا مقصد بیان کیا تھا: ربنا لیقیم الصلاۃ. اے میرے رب، میں نے اپنے اولاد کو اس لیے آپ بے آباد وادی میں چھوڑا تاکہ وہ نماز قائم کرے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے: وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں کہا تھا: وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. اللہ تعالیٰ نے مجھ کو وصیت کی، نماز کی اور زکوٰۃ کی. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی: یا بنی اقیم الصلاۃ. اے میرے بیٹے،
नमाज को कायम करना, नमाज को पढ़ना, ताकि तू दुनिया आखिरत की दर्दनाक तकलीफ से दूर रह सके। बनी इसराइल से वादा किया गया था, अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, तुम नमाज को कायम करो और ज़कात दो। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, नमाज की जितनी अहमियत इस्लाम में दी गई है, इतनी किसी मजहब में नहीं दी गई है। तौहीद के बाद जो सबसे पहला हुक्म दिया गया था वो नमाज ही का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत के बिल्कुल इब्तदाई दौर में सूरह मुदस्सिर नाजिल हुई, जिसमें इशारतन नमाज का हुक्म दिया गया था। इरशाद बारी है, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फांदिर व रब्बका फकब्बिर। एक कमली में लेटे हुए उठ और डरा और अपनी रब की बड़ाई बयान कर। रब की बड़ाई बोलना ही नमाज की बुनियाद है, और 4 रकात वाली नमाज में ये कलिमा तकरीबन 22 मरतबा दोहराया जाता है, और हर नमाज की इब्तदा भी अल्लाहु अकबर से होती है। नमाज की तरफ बुलाने के लिए जब आज़ान कही जाती है तो उसमें भी 6 बार ये कलिमा दोहराया जाता है। आज़ान की इब्तदा भी अल्लाहु अकबर से होती है, और जब नमाज के लिए इकामत कही जाती है तो इसमें भी अल्लाहु अकबर 6 मरतबा दोहराया जाता है। नमाज का हर रुकन इस बात का सबक है कि अल्लाह ताला के लिए ही बड़ाई है, और उसके सिवा किसी और के लिए बड़ाई नहीं। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जिनके हंगामों से थे आबाद वीराने कभी, जिनके हंगामों से थे आबाद वीराने कभी, शहर उनके मिट गए, आबादियां बन हो गए। नमाज की फजीलत और उसकी रफ़अत शान को समझने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि नमाज के अलावा जितनी भी इबादतें फ़र्ज हुए मुसलमानों पर, जिन अहकामात शरिया को लाजिम किया गया और उनकी अदायगी का मुकल्लफ बनाया गया, वो तमाम अहकाम इसी दुनिया में नाजिल किए गए और जिब्रील अलैहिस्सलाम के वास्ते से नाजिल किए गए। रोज़ा का हुक्म दुनिया में नाजिल हुआ, हज की फर्जियत का हुक्म दुनिया में नाजिल हुआ, वुजूब ज़कात का हुक्म दुनिया में नाजिल हुआ, और उन सब में जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वास्ता है। लेकिन कुर्बान जाइए, नमाज की बरतरी और उसकी अजमत पर अंदाज़ा लगाइए कि नमाज कितनी अहम इबादत है। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरबार शाही में बुलाकर बगैर किसी वास्ता के इस अहम तरीन और अजीम शान इबादत का हुक्म दिया। और वाक़या ये हुआ कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग दीन के लिए ताइफ का सफ़र किया, तो दीन की दावत दी, उन्हें खुदाए वाहिद का पैगाम सुनाया, तो शरपसंदों ने आपकी बात मानने के बजाय आपको गालियां देनी शुरू कर दी, कबूल हक के बजाय आप पर पत्थरों की बारिश शुरू कर दी, और आपको लहूलुहान करके वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। वो अब्र लुत्फ जिसके साए को गुलशन तरसते थे, यहाँ ताइफ में उसके जिस्म पर पत्थर बरसते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सफर की नाकामी का बड़ा कल्क हुआ, ज़िया मेहनत का मलाल हुआ, और आप अपने साथ होने वाले नारो सलूक पर रंजीदा दिल और कबीदा खातिर हो गए।
اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے بسی دیکھی نہیں گئی، اور اس رنج غم کی تلافی کے لیے اور سفر طائف کا قلق دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج پر بلا لیا۔ تقریباً 30 صحابہ کرام نے واقعہ معراج کی روایت بیان کی ہے۔ روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ معراج کی رات آپ ام ہانی کے گھر پر تھے، وہیں جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام حتیم لے کر گئے۔ وہاں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا، پھر قلب اطہر کو زمزم سے دھویا اور ایک سونے کا تش لائے جو ایمان حکمت سے بھرا ہوا تھا، وہ سب سینے مبارک میں ڈال دیا۔ پھر براق حاضر کیا گیا جو ایک سفید رنگ کا جانور تھا، طویل و عرض میں، گدھے سے بڑا، کھچر سے چھوٹا تھا، اور اس کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ منتہائے نگاہ پر اس کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور مسجد اقصی تشریف لائے، جہاں تمام انبیاء کرام منتظر موجود تھے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں تمام انبیاء نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام 2 پیالے لے کر آئے، جن میں سے ایک میں شراب اور دوسرے میں دودھ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا پیالہ اٹھا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فطرت سلیمیہ کو اختیار کیا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو لے کر آسمان کی طرف چلے۔ سب سے پہلے آسمان دنیا یعنی پہلا آسمان آیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا۔ آسمان کے خازن نے دریافت کیا، کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا نام بتایا۔ آسمان کے خازن نے پھر دریافت کیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خازن نے دریافت کیا، حضرت کو یہاں بلوایا گیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، ہاں، انہیں بلوایا گیا۔ تو خازن نے یہ کہتے ہوئے آسمان کا دروازہ کھول دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے اوپر پہنچے، یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہاں سے آگے بڑھے، دوسرے، پھر تیسرے، پھر چوتھے، پھر پانچویں، پھر چھٹے، اور آخر میں 7ویں آسمان پر پہنچے۔ ہر آسمان پر اسی طرح کے سوالات و جوابات ہوتے رہے جو پہلے آسمان پر ہوئے تھے، اور ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوتی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، حضرت ادریس علیہ السلام سے، حضرت ہارون علیہ السلام۔ غرض یہ سب کے بہت سے انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی۔ سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور آنے پر مبارکباد پیش کی۔ 7ویں آسمان کے بعد مقام سدرۃ المنتہا آیا۔ یہ ایک بیری کا درخت ہے جس کے پھل مٹکے کے برابر اور پتے ہاتھی کے کان کے برابر ہیں۔ یہیں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور وہ مقدس مقام ہے جس میں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک مرتبہ بیت المعمور میں داخل ہو گیا، اسے داخل ہونے کا دوبارہ قیامت تک موقع نہیں ملتا۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی اوپر گئے۔
اور اتنے میں مقام قربت میں پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہاں قدموں کے چلنے کی آواز سنتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جنت و دوزخ کو بھی دیکھا اور بے شمار قدرت خداوندی کا مشاہدہ کیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج میں 3 تحفے عطا فرمائے۔ نمبر 1، 5 وقت کی نمازیں۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کا آخری رکوع۔ نمبر 3، شرک کے علاوہ ہر گناہ کی بخشش کا وعدہ۔ یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں اور دن و رات میں 5 مرتبہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ معراج کی رات سب سے پہلے کتنے وقت کی نمازیں فرض کی ہوئی تھی؟ میرے دوستو، 50 وقت کی نمازیں فرض ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ لے کر واپس آ رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا، بما امرتا، آپ کو کس چیز کا حکم دیا گیا؟ 50 صلاۃ کل یوم، ہر دن میں 50 وقت کی نماز کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ کی امت 50 وقت کی نماز ہر دن نہیں پڑھ سکے گی، خدا کی قسم میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل کو اچھی طرح سے آزما چکا ہوں۔ آپ باری تعالیٰ کے پاس دوبارہ تشریف لے جائیں اور اپنی امت کے لیے تخفیف کا مطالبہ کیجیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور باری تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کی۔ چنانچہ 10 نمازیں کم ہو گئی، 40 نمازیں باقی رہ گئی، لیکن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیجا۔ یہ کئی بار ہوا، نماز میں تخفیف ہوتی رہی، یہاں تک کہ 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس بھیجنا چاہا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اللہ سے بار بار تخفیف کا سوال کیا، اب مجھے تخفیف کراتے ہوئے شرم آتی ہے۔ نوجوانوں غور سے سننا، اللہ سے بار بار تخفیف کا سوال کیا، اب مجھے تخفیف کراتے ہوئے شرم آتی ہے، میں اسی پر راضی ہوں اور اسی حکم کے آگے سر جھکاتا ہوں۔ بہرحال اسی طرح 50 وقت کی نماز کم ہوتے ہوتے 5 وقت کی نماز ہو گئی، مگر امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم دیکھیے کہ نمازیں 5 وقت کی ہو گئی مگر ان 5 وقت کی نمازوں کا ثواب 50 وقتوں کی نمازوں کے برابر ملے گا۔ معزز سامعین کرام، نماز انسان کی فطری عبادت ہے، کیونکہ انسان فطری طور پر مجبور ہے کہ وہ کسی کے سامنے جھکے، اس لیے کہ ہر شے اپنی حقیقت کی طرف لوٹتی ہے اور انسان کی حقیقت ہے مٹی، اور مٹی کی خاصیت ہے نیچے کی طرف آنا۔ ثابت ہوا کہ نماز میں جھکنا ذلت نہیں بلکہ فطرت ہے، اور نہ جھکنا یہ فطرت سے بغاوت ہے، اور بندہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور میں جھکنے سے انکار کر دیتا ہے تو وہ 2 جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ ایک تو فطرت سے انحراف، دوسرے اپنے مقصد تخلیق سے روگردانی۔ کیوں
کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اتنے واضح اعلان کے بعد اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو پھر اس کا دعوی محبت و اطاعت محض ریاکاری و مذاق ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیا اس نے کفر کیا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کو قائم کرو اور تم مشرکین میں سے مت بنو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نماز چھوڑنے والوں کو مشرک کہا کیونکہ مشرک اللہ کے سامنے سر کو نہیں جھکاتا۔ اور فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، اور جنت میں جنتی مجرمین سے پوچھیں گے کس چیز نے تم کو جہنم میں پہنچایا، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ برادران اسلام، مشرک اور کافر انسان کی ذلت کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو معبود بنا لیتا ہے، پتھروں درختوں کو سجدہ کرتا پھرتا ہے، گائے کو پوجتا ہے، اس کی فراست نہ جانے کہاں چلی جاتی ہے کہ ان بے جان حقیر پتھروں کو جو نہ جانے اس کی ایک ٹھوکر سے کہاں چلی جائے۔ شکل صورت دیکھ کر اپنی معزز پیشانی کو اس کے سامنے جھکاتے ہیں، اس پیشانی کو جس پر خداوند قدوس نے شرافت و کرامت کا تاج رکھا ہے۔ اور قرآن کریم میں ان پتھروں کے خدا کی پوری عاجزی بیان کرتا ہے وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذِّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ، اگر کوئی مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو اس کے چھڑانے پر قادر نہیں ہے، بڑے کمزور اور طالب و مطلوب یعنی مشرکین اور اصنام و اوثان ہیں۔ برادران اسلام، ابھی میں نے عرض کیا تھا نماز فطر عبادت ہے، عبادات کی شان ہے، انسانیت کی معراج ہے، عبادات کی روح ہے۔ نماز میں مومن بندہ اپنے خالق و مالک، اپنے معبود و پالنہار سے سرگوشیاں کرتا ہے، اپنے دکھ و درد کا اظہار کرتا ہے، اپنے مولا سے کرتا ہے، اپنی ضروریات و حاجات اپنے رب سے بیان کرتا ہے۔ وہ استغراق کے عالم میں اپنے پیدا کرنے والے کا دیدار کرتا ہے، اس کا ریشہ ریشہ اپنے خالق و معبود کی حمد و ثنا کرتا ہے، یہیں سے اس کی سربلندی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے کہ نمازی بندہ اپنے فطرت پر عمل کر رہا ہے، اپنی حقیقت پر عمل کر رہا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کو اپنے اس مومن بندہ پر پیار آتا ہے اور وہ اس کو معراج سے نوازتا ہے، یعنی اس کے مقام و مرتبہ کو بلند کر دیتا ہے، اس کو تمام مخلوقات پر ممتاز بنا دیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کے لیے معراج ہے۔ برادران اسلام، نماز کی ایک خصوصیت تو یہ ہوئی کہ وہ مرتبہ کو بلند کرتی ہے، اور دوسری تاثیر یہ ہوئی کہ
برائیوں اور بے حیائی سے روکتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائیوں اور بے حیائی سے روکتی ہے اور ذلت و رسوائی سے بچاتی ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو دوائیاں استعمال کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جسمانی بیماریوں کے لیے دواؤں میں تاثیر رکھی ہے، لیکن جب ڈاکٹر دوا دیتا ہے تو استعمال کا طریقہ بھی بتاتا ہے، پرہیز بتاتا ہے، ورنہ فائدہ کے بجائے نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح روحانی بیماری بھی ہے، جیسے کفر و شرک، تو نماز ان بیماریوں کا روحانی علاج ہے، مگر اس کی شرائط کے بجا اوری کی صورت میں ہی فائدہ ہوگا اور اپنا اثر دکھائے گی، برائیوں اور بے حیائی سے روکے گی۔ نماز کی پہلی شرط اخلاص نیت ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اخلاص نیت عمل کی روح ہے، ورنہ بغیر خلوص کے کوئی بھی عبادت مقبول نہیں ہوگی اور ریاکاری میں شمار ہوگی، جو منافقین کی صفت ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ نماز کی دوسری شرط احسان، یعنی انہماک و استغراق کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ حدیث جبریل میں احسان کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی ان تعبدک اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہی وہ روحانی کیفیت تھی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تھی، جس کے بعد ان کو عزت و شوکت ملی اور قدر و منزلیت کا وہ بلند مقام حاصل ہوا کہ دنیا نے ان کی عظمت کے سامنے سر جھکایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت و نصرت اور مغفرت و برکت سے ایسا نوازا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کی عملی تفسیر بن گئے۔ محترم حضرات، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِهِ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اگر تم نماز پڑھو گے اور زکوٰۃ دو گے اور ایمان لاؤ گے میرے رسولوں پر اور ان کی تعظیم کرو گے، اور تم اللہ کو قرض حسن دو گے تو یقیناً میں تم سے تمہاری برائیوں کو مٹا دوں گا اور ضرور ضرور تم کو داخل کروں گا ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی، جس نے ان میں اچھی طرح وضو کیا اور نمازوں کو ان کے وقت پر پڑھا اور رکوع خشوع کو پورا کیا،
خضوع کے ساتھ اپنی نماز کو مکمل کیا تو اس کے لیے اللہ پر ایک عہد ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے، اور جس نے ان کے تمام کاموں کو نہیں کیا تو اس کے لیے اللہ کا یہاں کوئی عہد نہیں ہے، اگر اس کو چاہے تو بخش دے اور اگر چاہے تو اس کو تکلیف میں مبتلا کر دے۔ یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی کہ نماز کے لیے اچھی طرح سے وضو کرنا چاہیے اور ان کو ان کے اوقات میں ادا کرنا چاہیے۔ محترم حضرات، جان بوجھ کر نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، اسی کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور حالت اس کی یہ تھی کہ اس کا چہرہ زد ہو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہا تھا، کہنے لگی اے اللہ کے پیغمبر میں ہلاک ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے معلوم کیا کہ آخر کیا ہو گیا۔ اس عورت نے فرمایا مجھ سے زبردستی گناہ ہو گیا، اللہ سے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا گناہ ہوا ہے یہ تو بتاؤ۔ عورت نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی مجھ سے زنا کا زد ہو گیا تھا، لڑکا پیدا ہوا تھا، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصہ ہو گئے اور اس عورت کو ڈانٹ کر فرمایا کمبخت دور ہو جا، اور لوگوں سے کہا جلدی کرو اس کو یہاں سے نکال دو، کہیں اس کے گناہ کی نحوست کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ وہ عورت نہایت ہی بستہ اور مایوس ہو کر چلی گئی۔ ادھر وہ آسمان اور زمین کا مالک سب کچھ دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا۔ فوراً اللہ کی رحمت جوش میں آئی، حضرت جبریل علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے یہ کیا کیا، خبردار موسیٰ، تم نے ہماری گنہگار بندی کو یہ کیسے کہہ دیا تیرا کوئی علاج نہیں، کیا تم زنا سے بڑا گناہ کوئی اور نہیں سمجھتے؟ اے موسیٰ، یاد رکھو زانی اور قاتل سے بڑا گناہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا ہے۔ اس لیے تمام برادران اسلام سے گزارش ہے کہ دین کے اس اہم فریضہ کی پابندی کرے اور اس کو جان بوجھ کر ترک نہ کرے۔ بس میں اتنی بات کے ساتھ اپنی تقریر کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔